हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान को रिलीफ मिली है, और इमरान खान को ही नहीं बल्कि हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ दोनों भाइयों को भी रिलीफ मिली है। ये क्या माजरा है, थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू होगी। फिर इसके बाद आसिफ बशीर चौधरी के पास एक बड़ी अहम खबर है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और बल्कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के हवाले से वो खबर क्या है, इसके ऊपर बात होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक और अहम मामले पर, और वो मामला है पाकिस्तान और भारत से जुड़ा, बल्कि पाकिस्तान और भारत के 2 खिलाड़ियों से जुड़ा। भारतीय खिलाड़ी ने आवाज़ उठाई और पाकिस्तानी खिलाड़ी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिले। ये क्या कहानी है, आइए इन सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। आसिफ जी, आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं। आप बताएं, रोज़े शो से ठीक जा रहे हैं? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुड। तो आपको पता लगा आज क्या हुआ है? जी आज बिल्कुल आज तो रिलीफ डे चल रहा है और मैं तो क्योंकि ये आज पनामा पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अपने अंजाम को पहुंच गया, और 2016 अप्रैल में जब ये आया था मामला, और उसके बाद जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने इसका सारा ट्रायल जो है वो कवर किया था। तो मैं तो इसके ऊपर सिर्फ ये कहूँगा एजाज़ कि आज जो हमने बड़ा अजीब एक मामला देखा कि बाकी दुनिया ने तो शायद इससे कुछ सीखा होगा, कोई अपने टैक्सों के निज़ाम में कुछ उसमें ऐड किया होगा, कोई जुडिशल सिस्टम में कोई बेहतरी लाई होगी, कोई एहतसाब के निज़ाम में बेहतरी लाई होगी। पाकिस्तान में सिर्फ मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है उसको उसकी नज़र चढ़ाया गया, उसकी बलि चढ़ाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के फ़ैसला कर चुके थे कि वज़ीर आज़म से जान छुड़ानी है, तो सिर्फ 445 के लगभग लोग थे, इसमें 444 या 443 भी कहा जाता है, उनमें से सिर्फ एक बंदे का ट्रायल हुआ और उसका नाम था नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, लेकिन उसका और उसके सारे खानदान, बल्कि पनामा का क्या कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट में एक JIT बना दी गई जिसको कहा गया कि आपने ना इसकी ज़िंदगी से बचपन से लेके जवानी तक की कोई इसकी गलती है ना तो पकड़ के ले आए। आसिफ, तो हम ये सारी बातें हम तो उसमें अपनी जगह है ना। मैं आज आपको इसके बारे में एक बड़ी खबर देता हूँ। जी पनामा ट्रायल, और ये खबर पहली दफ़ा मैं बात बता रहा हूँ। ये बात जब पनामा ट्रायल हो रहा था, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के एक करीबी साथी ने, करीबी जानने वाले ने, जो अदलिया है उससे बात की थी कि आप पैसे लें और ये केस खारिज कर दें। पैसे लें? जी, पैसे लें। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बाज़ जो जज साहिबान हैं, अभी तो वो रिटायर हो गए, मैं क्या कहूँ, वो एग्री कर गए थे सारे कि हम पैसे लेके कर देते हैं। मामला जब नवाज शरीफ साहब के पास आया कि पैसे दे के हम आपके लिए रिलीफ़ ले लेते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये रिलीफ़ नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये रिलीफ़ ली तो मैं अपने आप को अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा। और ये मामला मेरे पास, जिसे कहते हैं ना, मेरे पास उसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं किसी वजह से बयान नहीं कर सकता। ज़ाहिर आपका एक ताल्लुक़ होता है नवाज शरीफ साहब से, जिस उनके दोस्त ने या जिस उनके बहुत करीबी साथी ने ये मामला किया था, तो मुझे इसका पता है। और अफसोसनाक बात ये है, और आप देखें इस केस में उससे भी बड़ा, जो एक तो ये है ना जो कभी पर्दे के सामने नहीं आया। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि इस सारे मामले में सज़ा जो है वो अदालत उज़्मा ने दी, ट्रायल कोर्ट में नहीं केस, ट्रायल कोर्ट में बाद में केस किया। जी वो तो मैं अभी उसी तरफ आ रहा था। और अदालत, जब आप थे अदालत में कवर करते थे, आपको याद होगा, मैं भी आता था, और JIT को तो पूरा मैंने कवर किया। जी वो जिस पेपर पे देखे ना, जिस पेपर पे सज़ा हुई ना, वो पेपर था एक कंप्यूटर का किसी ने मोबाइल पे एक तस्वीर बनाई थी, और वो स्क्रीनशॉट था उस पेपर के ऊपर। वो पेपर जब वो ट्रायल कोर्ट में गया, और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या एपलेट फोरम है, लेकिन उस वक्त वो ट्रायल कोर्ट का काम कर रही थी। तो वो पेपर कानून शहादत के तहत एग्जिबिट ही नहीं हो सका, क्योंकि ना तो उसमें ये मालूम था कि ये किस बंदे के कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट है, और ना ये मालूम था कि ये तस्वीर बनाने वाला कौन है। तो कानून ये कहता है कि वो पेपर तब एग्जिबिट होता जब वो दोनों लोग पेश होते, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते, और फिर उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन होती।
تو یہ تو کوئی سین ہی نہیں تھا کہ کس کا. تو اس لیے وہ پیپر جس پہ وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجا گیا منتخب وزیر اعظم کو, وہ قانون شہادت پہ ہی پورا نہیں اترتا تھا اور وہ ٹرائل کورٹ میں ایگزیبٹ نہیں ہو سکا. تو خیر بات میں یہ کہہ رہا تھا جو حسن اور حسین نواز کی آپ نے بات کی نا, یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح پاکستان میں جب کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ساری فیملی کو لکھوا دیں, تو پورے ٹبر نو انہوں بھی لکھوا دو, انہوں بھی لکھوا دو. اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ کہ ہم نے صرف اور صرف وزیر اعظم تبدیلی کا ٹول اسے بنایا اور اپنے ملک کے جو ایک چلتی ہوئی اکانومی تھی اس کو ہم نے روکا, اور پیپل آف پاکستان نے اس کی کاس پے کی. ٹھیک ہے, تو آج پاکستان میں پیناما کا ٹرائل اپنے انجام کو پہنچایا اور ہم نے اس میں سے کیا نکالا ہے کہ ہم صرف اپنے ملک کو پیچھے لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور جن ججز نے اپنے فیصلوں میں لکھا تھا کہ دیر از اے کرائم بیہائنڈ ایوری فارچون, گاڈ فادر ناول کے وہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ کے لکھ رہے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جبکہ انہیں جانتے بھی ہیں کہ پاکستان میں کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ کبھی ایک نے بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا, اور یہ تو ماڑے لوگ ہوتے ہیں, لسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے انہیں پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا کہ گاڈ فادر ہیں, سیسیلین مافیا ہیں, بعد میں کہتے بھی رہے کہ ہم نے, لیکن وہ تحریری فیصلہ جو شروع ہی گاڈ فادر ناول سے ہو رہا ہے. تو خیر ایک تاریخ ایک ہسٹری ہے. اسی طرح ہمارے ہاں کیونکہ سیاسی کیسز جو ہیں نا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں سیاستدانوں پہ, تو وہ ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس میں جس طرح کیس بنائے جاتے ہیں اسی طرح نکل جاتے ہیں. خیر اینی ہاؤ, جی تو کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں میں دوسرا ایشو جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اعزاز یہ پورے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا حال ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نسل کا کیس ہوتا ہے تو تیسری نسل پہ جا کے انصاف ملتا ہے. ٹھیک بات. تو آج نا جو آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے جوڈیشل نظام کے حوالے سے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے. میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تو اس پہ تو جتنی بھی باتیں گئے ہوتی رہتی بہت ساری ہیں, یہ بات بتائیں کہ آج بڑی, آج میرے خیال میں کسی ہوٹل میں کچھ کام ہو رہا تھا. اعزاز آج نا یہ ایک اجلاس تھا بند کمرے کا جس میں اسٹیک ہولڈرز تھے اور میڈیا انوائٹڈ نہیں تھا, مجھے بھی پرسنلی انوائٹ کیا گیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مفاد عامہ کی کچھ چیزیں میں ضرور لوگوں کے سامنے لاؤں. تو بیسیکلی آج پاکستان کے جو اس وقت سینئر پیونے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, جنہوں نے اسی سال چیف جسٹس بن جانا ہے, اور اچھی خبر یہ ہے لوگوں کو بتانے کی کہ ان کے پاس تقریباً 3.5 سال ہیں, یعنی کہ ایک بڑا ریزنیبل ٹائم بھی ان کے پاس ہے. اور میں ان کا صرف آپ کو مائنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس حد تک کلیئر ہے. آج یہ جس تقریب کا میں آپ کو حوال بتانا چاہتا ہوں, بند کمرے کا اجلاس, یہ ایک لیگل ایڈ سوسائٹی ہے جو جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد ایک بڑے اپرائٹ جج گزرے ہیں ہمارے, انہوں نے یہ بنائی ہے, اور ان کی جو بچی ہیں اس میں بیرسٹر حیا ایمان زاہد, یہ لک آفٹر کرتے ہیں اس کو, یہ بہو ہیں. ٹھیک. تو یہ لیگل ایڈ سوسائٹی جو ہے نا یہ لوگوں کو فری ایڈ بھی دیتی ہے لیگل, اور جیلوں کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا. تو اب انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ جو پینڈنسی ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی آلٹرنیٹ جو ہے نا ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سسٹم کو بھی لایا جائے. تو آج اسی سلسلے میں جو اجلاس ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں سینئر پیونے جج تھے, اسلام آباد کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے, جسٹس سردار اعجاز تھے جو جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سابق جو ہیں ان کے بیٹے تھے, اور اس کے علاوہ جسٹس احسن جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی اور میں بڑا ہائیلی امپریس ہوا. لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں. اس کے علاوہ وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ, سیکٹری لا تھے ہمارے راجہ نعیم اکبر صاحب. خیر جو بھی تھے, لیکن اصل بات کیا ہوئی, جی یہ سارے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو وہاں پہ پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ایک بڑی زبردست فیکٹس اینڈ فگر دیے اور اپنا ویژن دے دیا کہ وہ پاکستان میں جو یہ پینڈنسی ہے اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں اور اس کو کیسے ختم کریں گے. اور منصور علی شاہ صاحب جو سابق چیف جسٹس لاہور آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جو تقریباً 24 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں پاکستان کی عدالتوں میں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پوری وہ اسٹڈی وہ لائے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو پینڈنسی سپریم کورٹ کی پینڈنسی صرف 2% ہے, ٹھیک, اور ہائی کورٹ کی جو پینڈنسی ہے وہ کوئی 15% ہے ساری ہائی کورٹس کی. ٹھیک, 83% پینڈنسی جو ہے بیسیکلی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جو ٹرائل کورٹ ہے جہاں پہ عام آدمی کا کیس سنا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جو پینڈنسی ہے اب وہ مینلی تو آپ کی ابھی تک سب سے نیچے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اور پاکستان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدالتی نظام ہمارا دنیا کے آخری 3-4 عدالتی نظاموں میں آتا ہے. لیکن انہوں نے جو بڑے ہوشربا بات کی, انہوں نے یہ کہا جی کہ
ہمارے ہاں اس وقت جو فی ملین یعنی 10 لاکھ بندوں پہ صرف 13 سول جج دستیاب ہیں. اچھا 10 لاکھ پاکستانیوں پہ 13 سول جج ہیں, جبکہ انٹرنیشنل پریکٹس میں کم از کم 90 جج ہونے چاہیے 1 ملین کے اوپر, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے یا پریکٹس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں نا 11,000 ججوں کی کمی ہے. 11,000 ججوں کی. آپ پینڈنسی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ڈسپنسیشن آف جسٹس نہیں ہو رہا, پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کے آخری نظاموں میں ہے, لیکن اس کی وجوہات ہیں. انہوں نے بتایا بھی 11,000 جج جو ہے وہ آپ کا کم ہے, تو کیسے پینڈنسی نہیں ہوگی. پھر آپ یہ بتائیں, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں 1,024 لوگوں کے لیے ایک وکیل دستیاب ہے, جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ 100 سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں, 86 90 95 لوگوں پہ ایک وکیل اویلیبل ہوتا ہے. تو پاکستان میں 1,024 لوگوں پہ جو ہے وہ ایک وکیل جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہے. تو انہوں نے بات کی کہ ہم نے آلٹرنیٹ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا قانون ہے پورے پاکستان میں آ گیا, تو ہم نے سینٹرز بنانے ہیں اور اس کے تحت جو ہے پینڈنسی کم کرنی ہے. تو اعزاز, اس میں ایک بڑی دلچسپ رپورٹ اس سے پہلے آئی تھی, جو جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی ہوئی اور پاور کا ایک نیا پلر آیا جوڈیشری, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو اس کے بعد امریکنز نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نا ڈسپنسیشن آف جسٹس کے یہ جو پینڈنسی کا آپ کا ایشو ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں سے امریکہ سے گورے آئے اور انہوں نے جو ریسرچ کی پاکستان میں, ان کے ساتھ میرے کوئی ایک دوست بھی اٹیچ تھے, اور وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں تو وہ بھی اٹیچ تھے. تو وہ جو رپورٹ تھی ان کی, اس کے جو تھے نا بڑے دلچسپ اس کے انکشافات تھے. وہ انکشاف یہ تھے کہ پاکستان میں جو ٹوٹل کیسز ہیں اس کے 80% کیسز وہ ہیں جو لینڈ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ تم نے یہاں دیوار کیوں بنائی ہے, تم نے گلی کیوں بنائی ہے, یہ زمین میری ہے, یہ شاملات میں یہ ہو گیا, تو لینڈ ریلیٹڈ کیسز ہیں. اب جب عدالت میں میٹر جاتا ہے تو وہاں تو پینڈنسی ہے, اور جو 300 کیس ایک سول جج ڈیلی سنتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں فائلیں, اور پھر 1.5-2 ماہ کی, اور کئی ماہ اور کئی سال گزر جاتے ہیں. اب وہ کیس کرمنل کیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو مور دین 60% کیسز اس 80% کا کرمنل کے, اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, قتل ہو جاتا ہے, اغوا ہو جاتا ہے, لاٹھی لگتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے, تو وہ ایک نئے کیسز فائل ہو جاتے ہیں, فوجداری کیسز آ جاتے ہیں. تو انہوں نے جو اس سسٹم کی اسٹڈی کی نا اعزاز, کیونکہ دیکھیں گورے کی اسٹڈی کو میں تو اس لیے مانتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسٹرکٹ گزٹیئر گورے کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اس میں ہم ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکے, ایک لفظ ہم کاٹ نہیں سکے. کہ انہوں نے جو بتایا کہ اس ضلع میں کون سی قومیں ہیں, کون سے پرندے ہیں, کون سے جانور ہیں, کیا ایک چیز ان کی اتنی ایکوریٹ, ریسرچ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ ہم نے جب ریسرچ کی یہاں پہ ججز سے ملے, ریٹائرڈ ججز سے ملے, وکیلوں سے ملے, سارے سٹیک ہولڈر سے ملے, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ نا ایک بندہ ہوتا ہے آپ کے یہاں, اس کا نام ہے پٹواری. تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ موسٹ پاورفل بندہ ہے, اور یہ لینڈ کے ریکارڈ کا کسٹوڈین بھی ہے, تو یہ 19 کو 20 اور 20 کو 21 کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ یہ لینڈ ریلیٹڈ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں جو ٹوٹل کا 80% ہے, اور پھر اس میں 60% فوجداری بن جاتے ہیں, تو آپ یہ کریں کہ آپ لینڈ کا ریکارڈ کر دیں کمپیوٹرائز, اور یہ پٹواری کے اختیارات کر دیں مائنس. تو ایک بندہ ریکارڈ کمپیوٹر پہ دیکھے, اور یہ ریکارڈ اسٹیٹ کے پاس کئی لیول پہ پڑا ہو, کہ یہ نہیں کہ آگ لگی ہے تو ختم ہو گیا. تو وہ ایک بندہ 1 منٹ میں 1 کلک پہ وہ چیک کر لے گا کہ یہ جگہ اعزاز کی ہے یا آصف کی ہے, تو وہ بتا دے گا. اس میں لیٹیگیشن 40 سال کی انوالو بھی نہیں ہوگی, نہ پہلے ٹرائل کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر جناب آپ کی سپریم کورٹ. تو انہوں نے جب یہ کہا تو اس پہ ہم نے کام بھی کیا. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ ریفارمز کافی ساری ہوئیں, اور یہ جو ہے کمپیوٹرائز بھی ہوا, لیکن اعزاز ہم آج تک پٹواری کا رول نہیں مائنس کر سکتے. ایسے بڑا جو ایکچوئل ہم نے کام کرنا تھا نا وہ نہیں ہو سکا. آج اس ورکشاپ کے اندر جو حیا ایمان ہے, انہوں نے ایک کیس کی طرف توجہ دلائی. جب پاکستان کی ٹاپ جوڈیشری وہاں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ ایک طاہرہ بی بی ہیں لاہور کی, ٹھیک ہے, وہ 30 سال کی عمر میں بیوہ ہوتی ہیں, اور اپنے میاں کی وراثت لینے کے لیے 53 سال وہ مقدمہ لڑتی. 53 ایئرز جی, اور اس وقت وہ 90 سال کی ہیں, اور اب جو ہے نا ڈگری کے, یعنی کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے, پھر ایک نیا کیس ہوتا ہے ڈگری کے اجراء کا, کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کا ایک کیس فائل کرنا. او مائی گاڈ. تو اب ان کا عمل درآمد کا کیس چل رہا ہے, وہ 90 سال سے اوپر ہیں. ایک بیٹا فوت ہو گیا, 2 میں سے ایک 70 سال کا ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ
یہ انہوں نے جب وہاں کوٹ کیا تو مطلب ایک سب لوگ اس پہ سخت شرمندہ تھے. تھا. اور یہ انہوں نے کہا یہ ایک کیس نہیں ہے. پاکستان میں وہ کہتے ہیں دیوانی مقدمہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ پتر ہے جڑا کرتا ہے نا دیوانہ ہو جاتا ہے, اس پہ کہا جاتا ہے. تو چیف جسٹس کا جو آج اچھی خبر ہے نا بتانے والی, چیف جسٹس اس نظام سے سکھ نظر آئے ہمیں, جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جن کے پاس 3.5 سال ہیں. اور انہوں نے پھر اپنا ریکارڈ بتایا کہ میں نے لاہور میں بھی یہ سسٹم شروع کرنے کی کوشش کی تھی, وہاں یہ تھوڑا عرصہ رہے تھے, آپ کو یاد ہے وکیلوں کے ساتھ پھڈا ہو گیا تھا. آج بھی جب انہوں نے بات کی نا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ انصاف, کچھ مافیاز ہیں جو انصاف کے رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کا اشارہ کس کس سائڈ پہ ہے. لیکن چیف جسٹس پاکستان کیونکہ پریکٹیکلی ایک بڑے زبردست آدمی ہیں, نہ صرف ایکڈیمک سائڈ پہ بہت ان کا کی کمانڈ ہے, گرپ ہے, وہاں پہ ریٹائرڈ ججز بھی تھے, جسٹس خلجی عارف تھے, جسٹس مشیر عالم تھے, بلکہ خلجی صاحب نے آپ کے لیے میسج بھی دیا ہے کہ یار میں آپ لوگوں کا شو دیکھتا ہوں, بڑی مہربانی, ٹاک شاک دیکھتا ہوں, اور بڑا ہمیں اپریشیٹ کر رہے تھے. میں بڑا شکریہ ادا کیا, اور آپ کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی ان کا پیغام پہنچاؤں. تو وہ سارے لوگ کنسرن تھے اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اور چیف جسٹس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ میں یہ جو پینڈنسی ہے اس کو کسی لیول پہ برداشت نہیں کروں گا. اور جو آلٹرنیٹ ایک سسٹم بھی دے رہے ہیں, صرف بیان یا وہ بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں ہماری جو ریشو ہے, جو کیسز ریفر ہو رہے ہیں, جو اسلام آباد میں ایک سینٹر ہے, سندھ کے اندر سینٹر ہے, گلگت میں سینٹر بن رہا ہے, اور باقی صوبوں میں لیجسلیشن ہے لیکن ابھی سینٹر نہیں بنے مصالحت کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 60% سے زیادہ کیسز جو ہیں ادھر ہی ریزالو ہو جاتے ہیں جب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں. تو پاکستان میں ہمیں ایک اچھی جو خبر سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آنے والے وقتوں میں شاید ہمیں پینڈنسی عدالتوں کی جو ہے نا وہ ہماری کم ہو جائے گی, اور ہمیں قانون انصاف کی فراہمی میں اتنی تاخیر شاید نہ لگے جتنی کہ اس سے پہلے ہو رہی ہے. ٹھیک بات ہے. تو یہ میں تو بڑا خوش ہوا اس کو سن کے. نہیں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ جج صاحب کی, میں آن اے لائٹر نوٹ, اگر جج صاحب کی بات مان لی جائے کہ 11,000 اور ججز رکھ لیے جائیں تو آپ کی جو آلریڈی اکانومی بڑی کمزور ہے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا وزن بھی پڑے گا. لیکن میرے خیال میں اس سے ایک جڑی ہوئی بات ایک اور پتہ ہے کیا ہے, ایک تو وہ جو بات آپ نے بتائی کہ کمپیوٹرائز کریں, دوسری ایک بات جس کو ہم اگنور کرتے ہیں نا وہ ہے آبادی. ہم آبادی پہ توجہ نہیں دیتے. یہ بڑا خیر اس پہ نا, اس پہ اعزاز آپ نے بڑا زبردست, میں ایک چیز بھول گیا تھا. دیکھیں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے. تارڑ صاحب نے کہا جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے جو پہلا کام کیا ہے عدالتی اصلاحات والی کمیٹی بنائی ہے, پہلا آرڈر یہی کیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ جج رکھیں گے ہمیں فائدہ ہوگا. جو آپ سوال کر رہے ہیں نا نقصان ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2,000 ارب روپے کے 2,000 ارب روپے کے صرف گورنمنٹ کے ٹیکسوں کے کیسوں پہ سٹے ہوا ہے. اوکے. اگر آپ جج بھرتی کریں گے تو وہ 2,000 تو آپ کے خزانے پہ بوجھ نہیں پڑے گا, آپ کے خزانے میں پیسے بھی جمع ہوں گے. لیکن آپ کی دیکھیں یار, جب چرچل نے کہا نا, چرچل سے تو اس نے کہا اگر عدالتیں چل رہی ہیں نا تو ملک کو کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم کام صحیح کرنا شروع کر دے گا تو میں بلیو کریں کہ ہماری اکانومی بھی اسٹرانگ ہوگی. بالکل ٹھیک بات. تو خیر یہ نہیں بڑا اچھا, یہ تو میں امپریسو, جی اللہ کرے اس پر عمل درآمد ہو. اور اب ایک خبر آپ بھی امپریسو سنا دیں. وہ میں جو خبر دے رہا ہوں نا وہ پاکستان اور ہندوستان کے 2 ایتھلیٹس کی کہانی ہے. ایک ایتھلیٹ ہے نیراج چوپڑا. اچھا. یہ ہندوستان کے ایتھلیٹ ہے, جیولن تھرو کرتے ہیں, برچھی نہیں پھینکتے. ہاں وہ نیزا ٹائپ تو برچھی ہوتی ہے. یہ ورلڈ چیمپئن ہے, 26 سال ان کی عمر ہے, کھاندرا انڈیا سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا, سوشل میڈیا پہ پیغام ایکچولی دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو ورلڈ چیمپئن ہوں, ہندوستان سے ہوں, اور میرا جو سیکنڈ پوری دنیا پہ جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ پاکستانی ہے, اس کا نام ہے ندیم ارشد. انہوں نے کہا کہ جی ندیم ارشد کو جو جدید جیولن کی جو اکوپمنٹ ہے وہ چاہیے, تو میں اپیل کرتا ہوں کہ مدد کریں اس کی, ندیم کی, کیونکہ اولمپکس آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اولمپکس آ رہا ہے اگست میں. یہ جو پاکستانی ہے نا یہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ تھرو کرنے والا, جیولن تھرو کرنے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ انڈیا کا ہے, دوسرے نمبر پہ یہ ہے. اور ویسے جب یہ ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ شاید ندیم ارشد جو ہے یہ ورلڈ چیمپئن بن جائے گا. ورلڈ چیمپئن نہیں بنا, وہ ہندوستان کا بن گیا. تو یہ
اس انڈین ایتھلیٹ نے جب آواز اٹھائی تو آج پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ایک اچانک ایز لائیو ایک چلا جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس نوجوان کے ساتھ, ہمارے پاکستانی ایتھلیٹ کے ساتھ ندیم ارشد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور پاکستانی ایتھلیٹ کو انہوں نے 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ روپے دیے. اچھا, وہاں پہ وزیر اطلاعات تارڑ صاحب بھی تھے, ایک پرائم منسٹر کے ایک پہلے سفیر رہے ہیں, پرائم منسٹر نے انہیں اعزازی سفیر بنایا تھا, ذیشان شاہ ان کا نام ہے, ینگ ہے, بزنس مین ہے, ابھی پتہ نہیں شاید اس گورنمنٹ کا شاید وہ حصہ بن گئے ہیں یا بننے والے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھا. شزا تھیں جو منسٹر ہیں ابھی, تو یہ 3 لوگ تھے اور ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے ظاہر پاکستان نے تو یہ خبر ہم نے ٹی وی چینلز پہ دی کہ جی پرائم منسٹر نے بڑی انکریج کیا ہے. پھر میں نے پتہ کرایا کہ یہ لڑکا کہاں سے ہے. میں نے اس ندیم سے رابطہ کیا. آپ کو پتہ ہے شزا بھی یوتھ کے لیے بڑا جی, تو شزا نے اس میں لازمی رول ادا کیا. جی شزا کرتی ہیں وہ, نو ڈاؤٹ, اور انہی کا شاید انیشیٹو ہوگا. تو ہوا, میں نے ان نوجوان ندیم ارشد سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, اس نے بات چات کی لیکن وہ ریلکٹنٹ تھا کہ کوئی اس سے غلط بات نہ ہو جائے. تو خیر میں نے پتہ کروایا, یہ میاں چنو سے تعلق رکھتا ہے نوجوان. میاں چنو کے نواں میں ایک گاؤں ہے 101/15L 101-15L, یہ گاؤں ہے ان کا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو کیا بات ہے. کہتا ہے جی میں نے تو یہ درخواست کیا کہ میرے گاؤں میں زمین پڑی ہوئی ہے سرکار کی, وہاں پہ ایک گراؤنڈ بنا دیں, پلے گراؤنڈ بنا دیں, میں بھی اپنی پریکٹس کروں گا اور لوگ بھی کھیلیں گے. اب دیکھیں کتنا اچھا جیسچر. اچھا, اب یہ ساری باتیں تو ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے تو ہندوستان کے ایتھلیٹ کا بہت بہت شکریہ, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ کام کیا. اور میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی, میں نے کہا یہ کب سے جانتے. کہتے ہیں ہم تو کٹھے انٹرنیشنل جو مختلف کمپٹیشنز ہیں وہاں پہ رہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ ہندوستان کے ایتھلیٹ نے ان کے لیے اپیل کی ہے. میرا یہ خیال ہے, اب ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کہ ہماری یہ جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں نا, یہ بڑی افسوسناک ہے. سپورٹس فیڈریشنز ہماری فعال ہوتی, بہتر ہوتی, تو آج ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اپیلیں بین الاقوامی طور پر نہ کرنی پڑ رہی ہوتی. لیکن اعزاز آپ یہ دیکھیں, آپ میں ادر دین ایتھلیٹ, وہ انڈین ایتھلیٹ کتنا بڑا آدمی ہے, بہت بڑا, جو اپنے رائیول کو بہتر ٹریننگ اور بہتر, ایک رائیول ہے ہماری, ایک دیکھیں پاکستان انڈیا کا میچ جو ہوتا ہے تو کیا ایک وہ ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک دیکھیں کہ اس کا ایک اسپورٹس مین اسپرٹ دیکھیں اس بندے کا, اس کی انسانیت چیک کریں اور اس کی عظمت دیکھیں اس انسان کی, کہ وہ رائیول ملک کے اپنے گیم کے رائیول کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو بیسٹ ایکوپمنٹ ہے, جو بیسٹ ٹریننگ ہے, وہ اس کے لیے وہ اپیل کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑا انسان بھی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نیراج چوپڑا جو ہے ہی شوڈ بی اپریشیٹڈ. اور نیراج چوپڑا صاحب اگر یہ بات ہماری سنیں تو وی آر تھینکفل ٹو یو نیراج صاحب کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی, اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو, ٹو یور کنٹری. اور آپ کا جو جیسچر ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بڑا اچھا ہے. اور میں صرف سمجھتا ہوں یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں, یہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے جو نیراج آپ نے دیا ہے. اینڈ مینی مینی تھینکس ٹو یو. اور ندیم سلوٹ کرتے ہیں نیراج صاحب کو, بالکل سلوٹ کرتے ہیں, ہم بالکل سلوٹ کرتے ہیں. تو یہی کہانی ہے, اچھی کہانیاں بھی ہیں. آپ اچھے ایتھلیٹ نہیں, آپ اچھے انسان بھی ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسا ہے. بری خبریں تو ہم دونوں ممالک میں, دونوں کنٹریز میں آتی رہتی ہیں, لیکن یہ اچھی خبریں ہیں. یہ ہیومن ٹو ہیومن جو تعلق ہے یہ سب سے گہرا تعلق ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسے پروموٹ کرتے رہنا چاہیے. میرے خیال میں آج کا پروگرام یہی ہے. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. آج ہم کمنٹ شامل نہیں کر سکے, کل ضرور شامل کریں گے. مجھے اور آصف بشیر کو اجازت دیجیے.